दो आलमी ताकतें यानी कि सुपर पावर्स कप्तान के हक में बड़ा मुतालबा और साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बुलावा। जेल सुपरिंटेंडेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा नोटिस। इसराइल में शहादतों का लामतनाही सिलसिला जारी, दुनिया खामोश तमाशाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सईद उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। हवाओं का रुख जब तब्दील होने लगता है, पांसा पलटने लगता है, तो मंजरनामे तब्दील होने लगते हैं, मौसम रंग बदलने लगते हैं और मजाजों में तलखियाँ तुर्शियाँ, उनमें तब्दीलियाँ आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही कप्तान के साथ कुदरत जो है वो इस वक्त मेहरबान है। क्या होने जा रहा है और कितना दबाव बढ़ चुका है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक शख्स को लाने के लिए अब सुपर पावर्स भी हरकत में आ चुकी हैं। हमारी अदलिया और साइफर केस एक बड़ा चैलेंज, इस पर बात करेंगे। बड़ी बात फ़लस्तीन के मज़लूम साथियों के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। अगर अमलन कहा जाए तो कोई भी नहीं है उनके साथ। रब ताला की ताकत है जिस पर वो लड़ रहे हैं। सुपर पावर्स उनके मुकाबल आ चुकी हैं। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और इस पर पाकिस्तान किस जगह खड़ा है और पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है, इसमें आलमी ताकतें किस कदर जो है कंसर्न्ड हैं, इस पर दो सुपर पावर्स हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के सामने इंतखाबात के हवाले से खान जो है जिसका टॉपिक है उसके हवाले से बड़ा मुतालबा कर दिया। ये दो सुपर पावर्स का कितना अहम रोल है पाकिस्तान की इस वक्त मौशत में, इसकी सालमियत में, तो इस पर बात करेंगे। मगर नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हालात हैं वो हैं बज़ाहिर चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात जो है जिस तरह से उनको पकड़ दक्कड़ का सिलसिला, कैदो बंद की जो इस वक्त सोबतें हैं उनका सिलसिला जारी व सारी है, वो थमने का नाम नहीं इस वक्त ले रहा। मगर यहीं पर इसी पकड़ दक्कड़ के दौरान अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो भी लाइन में हैं। इस वक्त कहाँ से पीटीआई में लोग शामिल और कौन होने जा रहे हैं आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। मगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा ऐलान कर चुके हैं इलेक्शन के हवाले से और इस वक्त वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनके लिए अपनी फील्ड उन्होंने सेट कर ली है। और कुदरत ने क्या फील्ड सेट की है वो आने वाले जो महीने हफ्ते हैं वो इसका फैसला करेंगे। इंतखाबात के लिए उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। कैसा मुल्क है जिसमें एक शख्स जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, उसकी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है, उसके जलसों का जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग का भी इख्तिमाम किया जाता है वहाँ पर उखाड़ पछाड़ करके कारकुनों को पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ एक और शख्स हैं, एक और अहम शख्सियत है, दोनों सियासी लीडर हैं। दोनों का सियासत पर, अगर नवाज शरीफ का सियासत पर हक है तो इमरान खान का भी उतना ही हक है। अगर इमरान खान पर इल्ज़ामात हैं तो नवाज शरीफ साहब पर उतने ही इल्ज़ामात हैं। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड एक के लिए क्यों, दूसरे को महरूम क्यों? जलसों का एहतमाम अलबत्ता वो किया जा रहा है पार्टी वर्कर्स का। उन्होंने बड़े जो है इस वक्त अहम मुलाकातें कर रहे हैं और आइंदा के लिए उन्होंने जलसों के शेड्यूल जो हैं वो
ابھی چند میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں آ جائے گا اور وہ جلسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا جو اس وقت ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹریلر تھا عام انتخابات کے لیے، واقعی یہ ایک ٹریلر تھا۔ عام انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی ہونی ہے اس کا یہ ٹریلر ہے کہ دھاندلی ایسے کی جاتی ہے اور جیتا ایسے جاتا ہے۔ اس لیے کہ کراچی کے عوام جہاں تنگ ہیں، جہاں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، جہاں پر قتل و غارت گری چور ڈکیتی اور کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، وہاں پر لوگ اس حکومت پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جن پر اگر اینکرز انٹرویو لینے جائیں تو لوگ پھٹ پڑتے ہیں، مگر وہاں پر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے نا ٹریلر عام انتخابات کا جو زرداری صاحب چلا رہے ہیں اس وقت کہ جنرل الیکشن میں کیسے جیتا جائے گا، مگر وہاں پر اس طرح کا دندہ نہیں چلے گا، سندھ میں ہی چل سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں کہ جو اس وقت فلسطین جو ہے وہ میں جیسا کہہ چکا ہوں کہ سب لپ سروس دے رہے ہیں، پوری عالمی برادری جو ہے ان کے ساتھ صرف رب تعالیٰ کی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر وہ سپر پاور کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایران کا نام لیا جائے، حزب اللہ نام لیا جائے، ابھی تک پریکٹیکلی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں پر بھی مذاکرات امریکہ ایران سے صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے تو ایرانی تھم جاتے ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ بھی ابھی تک کوئی پریکٹیکل نہیں، تو کون کر رہا ہے؟ صرف حماس ہے، فلسطین ہے، جو خون میں نہلا دیا گیا جنہیں، مگر جن کے ارادے جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے۔ مصمم ارادوں کے ساتھ اور اپنی قوت ایمانی کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو دھول چٹا دی ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بھی اس وقت ہل چکا ہے کہ ایک چھوٹا سا ان کے لیے، مگر رب تعالیٰ کی طاقت جس کے ساتھ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جی، دلچسپ صورتحال اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے۔ دو سپر پاورز کا جس کا میں نے ذکر کیا وہ کپتان کے حق میں کیسے ہیں؟ یہ دو سپر پاورز ہیں جن کے مطالبے کو ہماری حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبے جو ہیں بلکہ مطالبہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں۔ ایک سپر پاور جو ہے وہ ہماری معیشت سنبھالنے میں مدد دے رہی ہے، ہمارے اس وقت جو ہے وہ جان جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے، تو دوسری سپر پاور جو ہے وہ ہمیں معیشت کے حوالے سے بھی ہماری ملکی سالمیت کی بھی گارنٹی دیتی ہے، اور جہاں ہر جگہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں ایک طرف IMF کا وفد جو آیا ہوا ہے اور دوسری طرف چائنا۔ IMF کا وفد جو پاکستان میں، انہوں نے پاکستان میں غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ جو اس وقت جو لوگوں کے حقوق کی پامالی ہے اور جس طرح سے یہاں پر قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب کو یکساں مواقع دیے جائیں، صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور سب سیاسی جماعتیں بشمول PTI کے سب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ کیا یہ مطالبہ حکومت پاکستان ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی مالی امداد جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ مذاکرات کا عمل رک سکتا ہے اور آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے رک سکتا ہے، جو اس وقت تھوڑا سا چلنے کو تھوڑا سا ایک دھکا لگا ہے، اور اس کو مزید دھکیلنے کے لیے ہمیں بقول خواجہ آصف صاحب کے وینٹیلیٹر پر ہیں، ہماری آکسیجن بند کر دی جائے تو پھر یہ وینٹیلیٹر پہ دم گھٹ جائے گا ہماری معیشت کا۔ تو یہ مطالبہ ہر صورت پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تھا سپر پاور جس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اور ناظرین کرام اس وقت پوری دنیا کا مطالبہ ہے کہ پاکستان جو انتخابات لیٹ کرنے سنتے ہیں تو دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ انتخابات کیوں نہیں کروانا چاہتے، اس پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے IMF کے آنے سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ ان کا پہلا سوال تو یہی تھا کہ منتخب نمائندے کب آئیں گے جب ہم اگلی قسطیں جاری کریں گے۔ دوسری طرف چائنا کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستان میں عام انتخابات صاف اور شفاف بنیادوں پر کرائے جائیں اور سب کو مواقع دیے جائیں، اس میں کسی جماعت کا راستہ نہ روکا جائے اور کسی کو طاقت کے بل بوتے پر دبانے کی کوشش نہ کی جائے، اس میں
سب کو برابر مواقع دیے جائیں تو کیا ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں؟ چائنا کا مطالبہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دباؤ ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے پر اس وقت مجبور ہو چکی ہے، حالانکہ دنیا بھر میں افواہیں یہ گردش کر رہی تھیں کیونکہ پاکستان سے پھیلائی جا رہی کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ ہو گیا سپر پاورز کا ذکر۔ سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا کہ کپتان کو بیٹوں سے بات کرائی جائے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بات کرانے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ بالائے طاق رکھتے ہوئے خود جج بن کر فیصلہ کیا کہ جاؤ، میں نہیں بیٹوں سے ملاقات کرواتا۔ مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے توہین عدالت کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ حکم عدولی کی گئی ہے، توہین عدالت ہے، اس لیے اس سے جواب طلب کر لیا گیا۔ سائفر کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کپتان کو بلا لیا ہے اور جیل انتظامیہ کو کہا ہے کہ ان کے اگر وہ آنا چاہیں اس سلسلے میں پیش ہونا چاہے، نیب ترامیم کے حوالے سے جو ہے ان کی پیشی پہ ان سے رائے طلب کرنا چاہتے ہیں، ان کی سننا چاہتے ہیں، موقف سننا چاہتے ہیں، کیونکہ نیب ترامیم کے حوالے سے اپلیکنٹ جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کا بلاوا آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیل انتظامیہ سپر ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سپر ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔